प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूं। नाज़रीन, पूरी दुनिया को कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में लिया है। वहाँ मकबूजा कश्मीर में भी इसने अपना असर दिखाया है और मकबूजा कश्मीर में कोरोना के अब तक जो केसेस सामने आए हैं वो 173 हैं। लेकिन ख़दशा ये है कि ये तादाद दुरुस्त नहीं है, बल्कि असल तादाद हमें मालूम ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहाँ 257 दिन से बदतरीन लॉकडाउन है और ऐसा लॉकडाउन जिसमें ना इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, ना टेलीविज़न की सहूलत मौजूद है, ना वहाँ पर बाहर निकलने की आज़ादी है। एक ऐसा बदतरीन लॉकडाउन जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। ऐसे में सही तादाद शायद मालूम नहीं है। माहिरीन यही कह रहे हैं कि ख़दशा ये है कि मालूम नहीं है कि कितने वहाँ पर कोरोना के मरीज़ सामने आ चुके हैं। इस वबाई हालात में एक तरफ तो चाहिए तो ये था कि भारत इस एक जो सिचुएशन है कोरोना की, इसमें लोगों को रिलीफ देती। वहाँ पर एक और बदतरीन कानून नाफिज किया गया है और वहाँ पर डोमिसाइल का नया कानून लाया गया है। अब डोमिसाइल का नया कानून आने से मकबूजा कश्मीर में आबादी का जो तनासुब है वो बुरी तरह से बिगड़ने का खदशा पैदा हुआ है। और इसके आने से ये बात भी साफ पता चली है कि 5 अगस्त को जो भारत की तरफ से इक़दाम उठाया गया था उसका दरअसल मतलब क्या था। अब इसमें पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से वज़ीर ख़ारजा की तरफ से ख़त तो लिखा गया सलामती काउंसिल को, लेकिन इसके असरात क्या मुरतब होने जा रहे हैं इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और फिर एक सवाल मैं ये भी उठाऊंगा कि पूरी दुनिया ने अब एक सॉफ्ट किस्म के लॉकडाउन को देखा है और उसमें वो जहनी मरीज़ बन के रह गए हैं, तो क्या उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि जब कश्मीरी बदतरीन लॉकडाउन भुगत रहे हैं तो वहाँ पर वो किस किस्म की कैफियत से दो चार होंगे। तो इस पर दुनिया एक्शन क्यों नहीं लेना चाहती। मेरे साथ एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, सीनियर हैं। शाहिद लतीफ़ साहब खुशामदीद। डॉक्टर हुमा बुकाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद। नजमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा। नजमुद्दीन शेख साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहला सवाल मेरा वही है जो मैंने अभी अपने इंट्रो में कहा कि आबादी का तनासुब तब्दील करने की अब एक बाकायदा कोशिश हो गई। डोमिसाइल का नया कानून जो सामने आया, 15 साल से जो वहाँ पर मुकीम है वहाँ का रिहायशी तसव्वुर होगा, वो अपने कागजात जमा करवा सकता है। नजमुद्दीन शेख साहब, ये तो साफ अज़ाइम पता चल गया कि 5 अगस्त को भारत ने जो कदम उठाया था उसका मतलब क्या था और वो क्या चाहता है। अब आपके ख्याल में इसके क्या असरात मुरतब होने वाले हैं मकबूजा कश्मीर में? देखिए, ये तो वाज़ेह था जब 5 अगस्त को, या मेरी नज़र में 1 अगस्त से जो उन्होंने कार्रवाई वहाँ शुरू की थी और जो कानून बनाया, उससे वाज़ेह था कि वो कश्मीरियों को नहीं चाहते लेकिन कश्मीर की ज़मीन को चाहते हैं और वो कश्मीर की ज़मीन बांट के अपने लोगों में वो वहाँ पे सरमायाकारों के जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं उनको दे दी जाए, या जो जम्मू में रहते हैं उनको दी जाए, और जो कश्मीरियत का एक हैसियत थी उसको वो तबाह करना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैंने पहले कहा था कि ये कहते हैं कि 2 महीने में ठीक होगा, उस वक्त मैंने कहा था कि 6 महीने में भी ठीक नहीं होगा, लेकिन अब तो लगता है कि ये और भी खींचेगा, क्योंकि एक तो कश्मीरियों ने मज़ामत की है, उस मज़ामत की जवाबदारी हिंदुस्तानी तो पाकिस्तान पे लगाना चाहते हैं कि साहब अभी भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वगैरह वगैरह, लेकिन दुनिया को पता है कि इस वक्त कोई इन्फिल्ट्रेशन की बात नहीं है। यही है कि हिंदुस्तानी चाहते हैं इसी तरह जो भी उनके मसले हैं उनको इसी तरह पाकिस्तान को जवाबदार ठहराया जाए और ये न माने कि कश्मीरी उनको कबूल करने को तैयार नहीं। जी अच्छा, डॉक्टर साहब आपसे भी मेरा यही सवाल है कि क्या असरात मुरतब होंगे इसके, जो डोमिसाइल का नया कानून आया है इस पर अगरचे पाकिस्तान बड़ा कंसर्न तो है लेकिन दुनिया उतनी कंसर्न नहीं है शायद, क्योंकि दुनिया को पहले ही पता था ये क्यों तब्दीली की जा रही है आइन में। अब आप क्या असरात इसके देखते हैं, कश्मीर में क्या होगा इस कानून के आने के बाद? देखिए, जो कश्मीर में असर है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है और वो उनकी जो एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी है डेमोग्राफिक चेंज की कश्मीर में, उसका हिस्सा नज़र आता है। एक स्टेप उन्होंने लिया है। ये स्टेप ज़्यादा ख़तरनाक इस वक्त लिए हो जाता है कि ये स्टेप उन्होंने इस वक्त लिया है जिस वक्त पूरी इंडिया जो है वो लॉकडाउन में है, पूरी दुनिया जो है वो प्री ऑक्यूपाइड है कोविड-19 की वजह से। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं या यूनाइटेड नेशंस जो इसके हवाले से अगर कुछ कर सकता है या करना चाहता है, या इंटरनेशनल पावर्स जो हैं, उनमें से किसी के पास भी इस वक्त नहीं है कि इस इशू के हवाले से कुछ भी करे। अटेंशन पहले भी कम थी, जो उनके मफादात थे वो पहले आ जाते थे, अब तो समझिए सूरत हाल और भी मकबूश है।
لیکن میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ قصہ صرف کشمیر تک محدود ہے، کیونکہ کووڈ-19 نے تو بھارت کا وہ گھناؤنا چہرہ میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور وہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو جو وہ کشمیر میں کر رہے تھے وہ تو چلیے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بیگیج ہے پارٹیشن کا، ان کے ڈیزائنز ہیں کہ قابض ہو جائیں اس پر، اس کو اپنا حصہ بنا لیں، وہاں کی معیشت پہ قابض ہو جائیں، وہاں کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر دیں، لیکن اس میں وہ جو پورے انڈیا میں کر رہے ہیں وہ تو اور بھی خطرناک ہے۔ وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ وارڈز انہوں نے الگ کر دی ہیں، مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے وارڈز الگ کر دیے ہیں۔ پھر ظاہر ہے اگر مسلمانوں اور ہندوؤں کے وارڈز الگ کیے ہیں تو اس کے پیچھے منشا کیا ہے؟ اس کے پیچھے منشا یہ ہے کہ کیونکہ میڈیکل سپلائیز کم ہیں، ہر ایک کنسٹرینٹس کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو مسلمانوں کو ابینڈن کر دیا جائے گا، ان کا علاج نہیں کیا جائے گا، اور ہندوؤں کو اس پہ یا انڈینس کو اس پہ، دیگر لوگوں کو اس پہ فوقیت دی جائے گی۔ پھر دوسری بہت مشکل بات اس وقت جب ڈیلی ویجرز کو ہر حکومت، ہر ریاست فیسیلیٹیٹ کر رہی، جو مسلمان ڈیلی ویجر ہے، جو ریڑھی لگانے والا آدمی ہے، اس کو پکڑ کے واپس بھیجا جا رہا ہے کہ تم یہاں کاروبار چھوٹا موٹا بھی نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ انڈیا کے اندر تو جینوسائیڈل ایک ٹینڈنسی ہے جس کو ارندھتی رائے نے ابھی واضح بھی کیا۔ انہوں نے ابھی اپنا ان کا ویڈیو ابھی ایک وائرل ہوا ہے، اب یہ لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا کی سیاست ہے، جو مودی سرکار کی سیاست ہے، وہ صرف نفرت پر منحصر نہیں ہے، اب تو وہ جینوسائیڈل ہے، یعنی کہ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، نسل کشی کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی، صرف کشمیر میں نہیں پورے انڈیا میں۔ ان کے رسپانسبل جو پارٹی ہولڈرز ہیں، جو ان کے پولیٹیشینز ہیں جو ہارورڈ جیسی جگہ پہ پڑھاتے ہیں، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مسلمانوں کی قوم خطرناک ہے، ان کی تعداد ایک حد تک بڑھنے نہیں دینی چاہیے، اور اس کے بعد 2011 میں ہارورڈ نے ان کو پڑھانے سے روک دیا اپنے ادارے میں۔ اور ایسے لوگ آج فیس ہیں انڈین گورنمنٹ کا، مودی سرکار کا اور فیصلہ سازی کا۔ میرے خیال ہے یہ قصہ کشمیر تک محدود نہیں ہے، یہ تو پورے انڈیا میں پھیل گیا ہے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن خاص طور پر کشمیر اور پورے انڈیا میں اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے نجم الدین شیخ صاحب اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ اور جو میرا بنیادی سوال تھا جو میں نے آپ سے پہلے بھی کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اس کو دنیا جو ہے وہ کیسے رسپونڈ کرے گی، یا وہ اتنا پری آکیوپائیڈ ہے کووڈ-19 کی وجہ سے کہ وہ اس کو رسپونڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے؟ دیکھیے اس وقت مجھے ایک چیز سے کچھ تقویت ملتی ہے کہ دنیا بھر کی اخباریں ہیں، مغربی دنیا کی خاص طور پہ، اور مغربی دنیا میں وہ اخباریں جو پہلے اسی پہ فوکس کرتی کہ بھائی ہندوستان کے ساتھ ہمارے ممالک کا رشتہ ٹھیک رکھنا ہے اقتصادی مفادات کے لیے اور اسٹریٹجک مفادات، اور اسٹریٹجک مفادات یہ تھے کہ وہ چین کے خلاف یہ ہمارا ایک بیریئر بنے گا یا ہمارے لیے ایک بلوک بنے گا۔ لیکن وہاں پہ بھی اب میڈیا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس قسم کی زیادتیاں جو کہ کشمیر میں ہو رہی ہیں اور کشمیر پہ خاصی توجہ دی جا رہی ہے، خاص طور پہ جو کشمیری بہار ہیں مرزا وحید جیسے جو کہ لکھ رہے ہیں، اور جن کی اخبار میں نیو یارک ٹائمز ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، کرسچین سائنس مانیٹر ہے، ٹائمز آف لنڈن ہے، کرسچین سائنس مانیٹر ہے، یہ سب اخباریں جب اس پہ لکھ رہی ہیں تو کچھ اس کا اثر پڑنے لگا ہے۔ لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں جو انتظامیہ ہے اس پہ بالکل اثر انداز نہیں ہو رہا، اور جو اسٹیٹمنٹ ایلس ویلز دیتی ہیں اس میں بھی وہ کہتی ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ تو ہندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے، لیکن اس کا ایک پہلو ہے، ایک بیرونی پہلو ہے، وہ کہ اس کا پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ لیکن اس قسم کی اگر ان کو اعتماد ملتا رہے گا کہ دنیا کا سپر پاور جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، تو پھر وہ چاہیں گے کہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا اس پہ لگے رہیں۔ اور اس میں مجھے جو ڈاکٹر بقائی نے ذکر کیا اس سے میرا اتفاق ہے اس حد تک کہ یہ معاملہ صرف کشمیر کا نہیں ہے بلکہ پورے بھارت میں پھیل چکا ہے۔ بالکل شاہد لطیف صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ
ہم پوری دنیا میں لوگ ذہنی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس پر پوری دنیا میں انالیسس ہو رہے ہیں کہ لوگ کیوں ذہنی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ گھروں میں بند ہو گئے ہیں، باوجود کہ وہ ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس ٹیلی فون ہے، وہ اپنے رشتہ داروں سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن کشمیر میں جہاں پر 257 روز ہو گئے بدترین لاک ڈاؤن ہے، جہاں پر ٹیلی فون نہیں چل رہا، جہاں پر ٹیلی ویژن نہیں چل رہا، جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، اب کیا دنیا کو احساس نہیں ہو رہا کہ بدترین لاک ڈاؤن میں لوگ کس قسم کے مسائل کا شکار ہوں گے، اور دنیا اس کو رسپونڈ نہیں کر رہی؟ اور پھر گزشتہ مہینے کے اعداد و شمار ہیں، اس کے مطابق 9 کشمیری شہید ہوئے ہیں، 806 افراد زیر حراست آئے ہیں، اور 2 گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ایڈیشنل ٹینشن ہے، سٹریس ہے جو لوگوں کو وہاں پر مل رہا ہے۔ شاہد لطیف صاحب دیکھیں کشمیر کے ساتھ جو تشدد اور ظلم اور بربریت ہے وہ تو پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ وہاں سے کوئی خبر نہیں آ رہی، کوئی خبر وہاں نہیں جا رہی، یہ اوپر سے کورونا والا مسئلہ، دنیا اپنے اپنے چکروں میں پھنسی ہوئی ہے، تو ہندوستان کو اور مزید فری ہینڈ مل گیا۔ ان کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے تھے اس میں مزید جو ہے وہ اس نے تیزی پکڑ لی۔ بات یہ ہے کہ آپ کشمیریوں کو آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اب اللہ نے آپ کو لاک ڈاؤن کیا ہے، وہ جو واحد سپر پاور ہے جو سمجھتی تھی، جو ابھی چند دن پہلے تک اس کی کلپنگ نکال لیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا، اب ذرا جواب دو، اب کہو کہ تمہیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اس وقت لیڈنگ ہیں آپ، کورونا کی جتنی بھی ڈیتھس اور کورونا کا جو سپریڈ ہے اس میں امریکہ لیڈ کر رہا ہے۔ اب آؤ سامنے، یہ اللہ کا جو لاک ڈاؤن ہے اس کا مقابلہ کرو۔ تو یہ تو ہوتا ہے، پچھلے وقتوں میں، پرانے وقتوں میں امتوں کو اللہ نے لاک ڈاؤن بھی کیا اور پھر پوری کی پوری امت ہلاک کر ڈالی، یہ سب کچھ ہوا، مگر اس کو نہیں مانتے تھے۔ اب مانو، اب آپ کے ساتھ ہوا ہے، اب تو مانو، اب تو آپ کو ماننا ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ریمائنڈر ہے کہ یہ ہے لاک ڈاؤن جو تم نے کشمیریوں کے ساتھ کر رکھا ہے۔ اس میں قدرتی بات ہے کہ ہندوستان کے ساتھ سپر پاور جو ہے اس کا بیکنگ ہے، جس کی وجہ سے اسے اتنا جو ہے وہ انکریجمنٹ ہوئی ہے کہ چونکہ سپر پاور اس کے ساتھ ہے، ورنہ تو اقوام متحدہ یا کوئی اور قوت سپر پاور کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتی۔ اور منافقت کا عالم یہ ہے کہ یہ شخص جو ٹرمپ ہے یہ بار بار کہتا رہا کہ میں ثالثی کرا دیتا ہوں، اور ہم کہتے رہے جناب کہ ہم تو ورلڈ پاور بن گئے، اور لگتا ہے کہ ورلڈ کپ جیت لی ہم نے، کیونکہ اس نے 2 لفظ ثالثی کے بول دیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ساری منافقت ہے کوئی ثالثی کا، بالکل صحیح ہے۔ اور پھر ثالثی بھی کون سی، ہمیں کیا پتا کہ ثالثی میں یہ جو اب یہ آبادی کے تناسب کا وہاں پر خطرہ پیدا ہوا ہے ڈومیسائل کے نئے قانون آنے کے بعد، اب اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ وہاں پر آن گراؤنڈ کیا سچویشن پیدا ہوگی؟ اور لاک ڈاؤن جیسے ہم پہلے بھی کہا کرتے تھے کبھی ختم بھی ہونا ہے، لیکن کیا آپ کے خیال میں بھارت کامیابی سے یہ کر جائے گا جو وہ چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے آئین میں امینڈمنٹ کی تھی، جس کی وجہ سے جو کہ وہ چاہتا تھا کہ آبادی کا تناسب وہاں پر تبدیل کر دے، یہ ہونے جا رہا ہے کیا؟ دیکھیں یہ بالکل ہونے جا رہا ہے۔ کیا فلسطین میں نہیں ہوا؟ ہمارے سامنے ہوا نا۔ پرانے فلسطین کے نقشے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایک ڈاٹ کی طرح تھا اسرائیل اس میں، اور وہ جو ڈاٹ تھا وہ پھیلتا گیا اور فلسطین سکڑتا گیا، اور سکڑتے ہوئے اب اس کا سائز آپ دیکھ لیں کہ اس کو بالکل مغربی کنارے کے اوپر آپ نے لا کے بلاک کر دیا، اور ساری وہاں پہ آپ نے سیٹلمنٹس کر لی، اپنی آبادیاں بنا لی، اور آبادیاں بڑھاتے بڑھاتے فلسطین کا جو سائز ہے وہ دیکھ لیجئے آپ کہاں تک پہنچ گیا۔ ہندوستان کے ارادے بالکل وہی ہیں جو فلسطین نے کیا۔ ان کے نزدیک فلسطین ایک ماڈل ہے، اور اس پر چلانے والا اس کو امریکہ ہے کہ اسی راستے پہ چلو، یہ کامیاب ماڈل ہے۔ ان کو بھی کامیابی ہوئی، تمہیں بھی کامیابی ہوگی، کیونکہ ہمارا ساتھ تمہارے بالکل ساتھ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا۔ وہ جو تناسب انہوں نے بدلنے کی، وہ جو ایک تو قانون بھی بدل دیا اپنی شہریت کا، اس کا بھی اثر جو ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ وہاں جو آبادیاں اپنی قائم کرنا، اس کی ڈیموگرافی کو چینج کرنا، یہ عرصے سے وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے اوپر ڈبل اٹیک ہے۔ اس ڈبل اٹیک کا نتیجہ بالکل وہی ہوگا، وہ فلسطین سے بھی بلکہ بدتر ہوگا۔ یہ بڑی تیزی سے اس کو بدلیں گے، اور پھر اس کے بعد کہیں گے ٹھیک ہے۔ کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے ڈاکٹر ہما صاحبہ؟ پاکستانی حکومت کے پاس بیسٹ اسٹریٹجی آپشن کیا ہے اس وقت؟
देखिए, पाकिस्तान ने एक चीज तो बिल्कुल की, और वो ये की कि इस इशू को इंटरनेशनलाइज करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। जब ये कोविड-19 नहीं हुआ था, उससे पहले तो पाकिस्तान बहुत प्रोएक्टिवली डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे था। और मैं एक बार फिर गुजारिश कर दूं कि हमारे पाकिस्तान की सपोर्ट डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव तक ही महदूद रहनी चाहिए, क्योंकि इंडिया खुदा से चाहता है कि हम कोई फिजिकल इंटरवेंशन करें और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की अटेंशन डाइवर्ट करे इस बात से कि कश्मीरी फ्रीडम मूवमेंट इंडिजिनस है, अंदर से उठी हुई है और क्रॉस बॉर्डर नहीं है। जो साला साल इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंडिया बेवकूफ़ बनाता रहा या बावर कराता रहा कि जी जो कुछ कश्मीर में हो रहा है इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है और कश्मीर के अंदर कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है एक तो सबसे अहम बात ये, मैं शाहिद लतीफ़ साहब से एग्री करती हूँ कि बहुत मखदूश सूरत हाल है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी समझती हूँ कि जो कश्मीर की रेजिस्टेंस है उसकी रेजिलियंस पैलेस्टीन की रेजिस्टेंस से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और बावजूद इसके कि इंडिया ने हर 6 कश्मीरी या 7 कश्मीरी पे इस वक्त एक फौजी खड़ा है, इसके बावजूद वो फ्रीडम स्ट्रगल वहाँ पर अलाइव है और है। लेकिन एक अहम तरीन बात है वो ये बात है कि मैं इसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगी कि हम लॉकडाउन की बात करते हैं। जो कश्मीर का लॉकडाउन है ना, वो जो जिस लॉकडाउन से मैं और आप गुजर रहे हैं उससे कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि कश्मीर के लॉकडाउन में स्टेट टेररिज्म भी है, स्टेट की रियासती दहशतगर्दी भी शामिल है। जब हम जिस लॉकडाउन में उसमें रियासत हमें सपोर्ट कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है हमारी जिंदगी और बका के लिए, ये लॉकडाउन है। कश्मीर का जो 8 महीने का लॉकडाउन है वो तो रियासत का ऑपरेशन और रियासत की दहशतगर्दी है। हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल है कि हमें इस इशू को डिप्लोमेटिकली अलाइव रखना चाहिए, क्योंकि ऑल सेड एंड डन इंडिया जो है उसकी जबरदस्त ग्लोबल शेमिंग हुई है और वो बैकफुट पे है। और अरुंधति राय जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस हवाले से इस वक्त बहुत खुलकर बात कर रहे हैं। मैं एक जुमला हमेशा कहती हूँ कि इंडिया को बेड़ी इंडिया डालेगा, क्योंकि इंडिया की अगर सिविल सोसाइटी जिंदा है, इंडिया अगर सेक्युलर स्टेट है, अगर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नामी कोई चीज अभी बाकी रह गई है, तो इंडिया शुड बाउंस बैक। और ये जो फोर्सेस इस वक्त हमें बहुत फाल नजर आते हैं, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट की एफर्ट्स करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बुकाई साहबा, शाहिद लतीफ़ साहब, निशा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक मुख्तसर सा मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कोरोना से निपटने के लिए, अपने अपने तौर पर किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन सी डिवाइसेस बनाई जा रही हैं, किस तरह से हेल्थ सेक्टर में जो है वो उसको कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, और साथ ही साथ इस कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं और एक इंजीनियर मौजूद हैं। मेरे साथ सबसे पहले यहाँ स्टूडियोज़ में अजीम आलम साहब मौजूद हैं, जो पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं। उनके सामने जो डिवाइस रखी है इसको ये प्री वेंटिलेटर कहते हैं, और ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने बहुत कम कीमत का एक ऐसा वेंटिलेटर मुतारिफ करवाया है जो काम करने में बिल्कुल वेंटिलेटर की तरह है और इसको उसी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मशीन किस तरह से बनाई है और क्या डॉक्टर्स ने इसको प्रूफ किया है, क्या ये वाकई वेंटिलेटर के तौर पे काम करता है, ये कैसे बनाई है, क्या इसका आइडिया, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद उमर मौजूद हैं, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर उमर के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक छोटी सी ऐसी डिवाइस पर काम कर रहे थे जो कैंसर की तशखीस के लिए बनाई जा रही थी। जिस तरह से हम घर में शुगर को टेस्ट करने के लिए एक छोटी सी डिवाइस बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने कैंसर को आज खुद टेस्ट करने के लिए एक डिवाइस पर काम कर रहे थे। वो डिवाइस बिल्कुल तैयारी के करीब थी कि ये कोरोना ने कदम रखा इस दुनिया में, और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने अपनी उस रिसर्च को तब्दील किया और उसको मॉडिफाई करके उस डिवाइस को एक ऐसी डिवाइस की शक्ल देने की कोशिश की है जो कोरोना का टेस्ट कर सके। और ये अपनी
اس جو ڈیوائس ہے اس کو تیار کرنے کے بہت قریب ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے اس پہ بات کریں گے, اور میرے ساتھ ڈاکٹر انیلا عطاء الرحمان صاحبہ موجود ہیں. آپ نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے ایپیڈیمولوجی اور پبلک ہیلتھ میں, اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں اس ڈیزیز کے سپریڈ ہونے سے یا کسی بھی ڈیزیز کے سپریڈ کرنے کو روکنے کے حوالے سے خاص طور پر ایکسپرٹیز رکھتی ہیں. تینوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گا. سب سے پہلے عظیم عالم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیوائس آپ نے بنائی ہے یہ کس طرح سے کام کرتی ہے, اور یہ آپ اس کو پری وینٹیلیٹر کہہ رہے ہیں, یہ کہاں سے آپ نے اس کا ڈیزائن, کس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا, اور کیا اس کو آپ جو بڑا اور مہنگا وینٹیلیٹر ہوتا ہے اس کا متبادل کہہ سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں سر, اس کو جو ہمارا مین وینٹیلیٹر ہے اس کا متبادل 100% تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس کے مین 3 فنکشنز ہوتے ہیں. ایک تو بریدنگ کو کنٹرول کرنا, دوسرا ڈیورنگ آپریشن جو ہے جو پیشنٹ ہے اس کے معدے سے جو ہے نا اوپر کوئی چیز نہ آئے اس کو کنٹرول کرنا, تیسرا اس کو میڈیسن دینا. اور جب پیشنٹ جو ہے کانشیس میں نہیں ہوتا تب وہ والا وینٹیلیٹر یوز ہوتا ہے جو کہ ٹیوب اندر جا کے ہوتا ہے. یہ جو وینٹیلیٹر ہے یہ کرونا کے حساب میں جو بھی وبائی امراض ہے تو وہ اب یوز ہو سکتا ہے. بیسیکلی یہ آلریڈی پہلے یوز ہوتا تھا. جو ہمارے اگر آپ پیشنٹ دیکھیں یا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بھی جا کے دیکھیں تو وینٹیلیٹرز کے نہ ہونے کی بنا پہ جب پیشنٹس آتے ہیں تو ان کو ہاتھ سے یہ ایمبو بیگ کے ذریعے ان کو بریدنگ دی جاتی ہے کہ جب تک وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں ہوتا. یہ وینٹیلیٹر سے پہلے والی سٹیج ہے جب پیشنٹ اپنے سینسز میں ہوتا ہے. ہم نے صرف اتنا کیا کہ یہ جو ایمبو بیگ ہے اس کو میکینیکل کر دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ جو اٹینڈنٹ ہیں یا نرسز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں وہ ہاتھ سے ایمبو بیگ کو پریس کرتے رہے, بعض کا 1-1.5 دن تک ان کو پریس کرنا پڑتا ہے کنٹینیوسلی, تو وہ نہیں کریں گے, یہ میکینیکلی ہو جائے گا. اس میں آپ اس کی فریکوینسی ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ نارمل جو انسان ہے اس کو 1 منٹ میں تقریباً 15 دفعہ جو ہے بریدنگ کے لیے وہ برید لیتا ہے, لیکن جیسے اگر اس کی بریدنگ ریٹ 28 پہ چلے جائے تو وہ میکسیمم ہوتا ہے جو الارمنگ سائن ہوتا ہے کہ اب آپ کو وینٹیلیٹر درکار ہے. اس میں آپ اس کی سپیڈ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایون کہ اس وقت بھی یہ کرنٹلی اٹلی میں بھی یوز ہو رہا ہے, اس کا ڈیزائن اس سے ملتا جلتا ڈیزائن, اور اسپین میں بھی یوز ہو رہا ہے. اٹلی میں اگر آپ دیکھیں تو آلموسٹ 44,000 اور اسپین میں تقریباً 36,000 پیشنٹ جو ہیں وہ ریکور ہوئے ہیں, اور ایز پر دیئر ڈیٹا 25% جو ہیں وہ پیشنٹ وہ پری وینٹیلیٹر جو ایمبو بیگ کے ذریعے 100% آپ نے اس کو لوکلی تیار کیا یا اس کے لیے کوئی پرزہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ اس میں ہم نے 100% لوکلی ہی تیار کیا ہے. اس کا جو فرسٹ ورژن تھا وہ بالکل ہمیں ایڈمٹ بھی کرنا چاہیے کہ MIT نے بنایا تھا, لیکن MIT کا جو تھا وہ $400 سے $500 جو پاکستانی 80,000 کا کاسٹ کرتا ہے, لیکن جو پاکستانی ماڈل ہے یہ 100% پاکستانی میڈ ہے اور اس کی کاسٹ صرف 10,000 آتے ہیں. اس میں تھوڑی بہت ہم نے ریفارم کیا جس میں آپ 10,000 میں صرف پاکستانی 10,000. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ چلیں یہ میں آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کو ڈاکٹرز نے اس کو اپروو کیا یا نہیں کیا, اور کیا وہ اس کو اپروو کریں گے, یعنی کہ آپ نے کہیں چیک کروایا ہے, کہیں سے اپروو کروایا ہے کہ ڈاکٹرز نے اس کو پاس کیا ہے, یہ میں آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں. لیکن ڈاکٹر عمر صاحب مجھے سر یہ بتائیے کس قسم کی ڈیوائس آپ تیار کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ایسی ڈیوائس پہ کام کر رہے ہیں جس کی مدد سے اگر وہ تیار ہو جاتی ہے اور اس کی کمرشل بنیادوں پر اس کی تیاری ہو جاتی ہے تو لوگ گھروں میں کورونا کا ٹیسٹ کر سکیں گے کہ وہ پازیٹیو ہے یا نہیں. آپ ذرا اپنی ڈیوائس کے بارے میں بتائیے کہ, اور یہ بتائیے کہ یہ تیاری کے کس مرحلے پر پہنچ چکی ہے. اچھا, پہلے میں تھوڑا سا آپ سے اس کی تصحیح کر دوں کیونکہ مطلب پرنسپل تو آپ نے جیسے کہا کہ یہ شوگر کی بیماری کی طرح اس طرح سے آپ گھر پہ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ کرونا ایک خطرناک وائرس ہے اس کا اپنا ایک پروٹوکول ہے, آپ اس کو گھر پہ شاید ٹیسٹ نہیں کر سکیں گے. لیکن بہرحال یہ اتنی آسان ہے, اتنا آسان آپریٹ کرنا ہے کہ اس کو کوئی بھی بغیر ٹریننگ کے آپریٹ کر سکے گا. پہلا تو اصول اس میں یہ ہے. اس میں ہمارا جو بنیادی طور پہ کام میں یہاں پہ جو کام کرتا ہوں وہ ایسے ہی ڈیوائسز پر ہے. آپ آج کل دنیا میں ایک کانسیپٹ ہے لیب آن اے چپ, کہ آپ ایک کمرے کے برابر لیب کو ایک چھوٹی سی چپ پر تمام اس کے جو ایکسپیریمنٹس ہیں وہ کر دیں. تو یہ ہم اسی پہ ہمارا کام ہے, ہم یہی تحقیق کرتے ہیں, اور اس طرح کی اور ڈیوائسز پر بھی ہمارا کام جاری ہے. کہ اتنے میں یہ ہمارا کرونا کا آیا, ہم نے ایک ایسے ڈیوائس پر ہماری تیاری کے کافی مراحل میں وہ آگے تک تھی, اور ہم اس کے فائنل ٹیسٹ ہم کر رہے تھے. ہم انسانی سیمپلز پر بھی اس کے ٹیسٹ مصروف تھے کینسر کے لیے, کہ ہمیں یہ کرونا وائرس کا جب ایشو آیا. اچھا, اس میں ہم نے پھر اس کو تیزی سے ماڈیفائی کیا. اس میں جو ماڈیفیکیشنز ہمیں چاہیے تھیں وہ ہمیں لگا, کچھ ٹائم لگا, ہمیں 1 ماہ تقریباً لگا. لیکن اب یہ ہے کہ اب ہم اس کو لیبارٹری میں ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں, اور یہ اس کے بہت اچھے ہمارے پاس اس وقت ریزلٹس موجود ہیں. اب اس وقت ہم اس کی جو فاسٹر پروڈکشن کے لیے کچھ جو اقدامات کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کی 3D پرنٹنگ اس وقت ہم انڈر پروسیس ہے.
ڈیوائس کی, سو دیٹ ہمیں, اور یہ ود ان دا یونیورسٹی, ہمارا اپنا یونیورسٹی کا جو 3D پرنٹر ہے, ہم اس کے کی مدد لے کے ہم اس کو کچھ اس کے جو پروٹوٹائپ ڈیوائسز ہیں وہ ہم اس پہ وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہمیں ڈیفینیٹلی اس کو کسی پروڈکشن اس میں لے کے جانا ہوگا. بنیادی اصول اس کا جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا مختلف ہے جو ابھی ڈیوائسز موجود ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ ہمارے ریزلٹس کے مطابق 30 سے 40 منٹ میں آپ اس سے ریزلٹس لے سکتے ہیں. اور اس میں ہمیں مزید جو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں وہ یہ بھی ایک اور اس میں ایڈیشن کرنے کی کوشش کریں کہ آپ اس کو اگر گھروں میں, تو ڈیفینیٹلی میں نے جیسے پہلے کہا کہ گھروں میں تو استعمال کرنے والی لیکن آپ نے کہا بہت ایزی ٹو یوز ہے. جی بغیر بہت ایزی ٹو یوز ہے, لیکن ہم اس کو جیسے مطلب انٹری پوائنٹس ہیں, آپ کے ایئرپورٹس ہیں, جی وہاں پہ رکھ سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ اس کو کتنا عرصہ لگے گا ایک اپنی فائنل شیپ میں آنے پہ, کہ جب یہ پوری طرح سے تیار ہو کر مارکیٹ میں یا جگہ پر دستیاب ہو جہاں پر اس کو ہونا چاہیے, یہ کتنا ٹائم لے سکتے ہیں اور اس کا والیوم, اس کا سائز کیا ہوگا؟ اس کا جو سائز ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے موبائل فون جتنا ہے, جتنا نارمل موبائل فون ہے اس سائز کی یہ ڈیوائس ہوگی. تھوڑی آپ یوں کہہ لیں کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں اٹس جسٹ لائک اے کافی کپ, تھوڑا سا اس ڈائمینشن میں آپ اس کو سوچ سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے اس کے مارکیٹ میں آنے کی, اس کے لیے ہمیں ابھی بہت سارے مراحل جو طے کرنے ہیں. جو سب سے پہلا مرحلہ جو اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں, جو ہم نے کچھ اسٹارٹ کر دی ہوئی, کہ اس کو انسانی سیمپلس پہ ٹیسٹ کر کے اس کا یہ دیکھنا کہ کتنی افیکٹو ہے. ابھی تک تو ہمارے پاس جو اس کے نتائج ہیں وہ کافی مثبت ہیں. اس کے بعد ہمیں ڈیفینیٹلی اس کی پروڈکشن کی طرف جانا ہوگا. آج کل بہت سی فاسٹ ٹریک چیزیں جو ہیں وہ مطلب اس حوالے سے ہو رہی ہیں, تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا اپروول ملنے کے بعد ہمیں شاید 1 ماہ سے کم عرصہ لگے گا کہ ہم اس کو مارکیٹ میں لا سکیں. بہت, یہ تو بڑی خوشائن بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں 1 ماہ سے کم مدت میں اس کو آپ مارکیٹ میں لا سکتے ہیں. لیکن میں آپ سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے, اور میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ واپس آ کے آپ سے سوال کرتا ہوں, لیکن چھوڑے جاتا ہوں سوال, کہ کیا آپ نے اس کو, آپ نے جیسے کہ کہا کہ لیب میں آپ نے ٹیسٹ پرفارم کیا اور بڑے حوصلہ افزا نتائج ملے ہیں, تو کیا ہیومن سیمپلز کے اوپر آپ نے اس کو اپلائی کیا ہے, اس میں بھی آپ کو اچھے نتائج ملے ہیں؟ یہ میں آپ سے بعد میں جانتا ہوں, لیکن ڈاکٹر صاحبہ کو میں شامل کر لوں گفتگو میں. ڈاکٹر انیلا صاحبہ, مجھے یہ بتائیے کہ اپنے طور پر سائنٹسٹ, انجینئرز دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں, پاکستانی سائنٹسٹ اور پاکستانی انجینئرز بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن ادروائز ہم اس ڈیزیز کو پھیلنے سے کس طرح سے روک سکتے ہیں؟ آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں خاص طور پر اس ڈیزیز کے اوپر یا وبائی امراض کے اوپر, کیسے روکا جا سکتا ہے اس کو؟ دیکھیں جی, روکنے کے لیے تو ہم اس پہ پہلے سے ہی بہت بات کر چکے ہیں, اور حکومت کی طرف سے ایک ہمیں آرڈرز بھی ملے ہوئے ہیں, ہیلتھ منسٹری کی طرف سے, سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, اوور آل فیڈرل منسٹری کی طرف سے, کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی جائے اور صابن اور پانی کا استعمال کیا جائے اور سینیٹائزرز یوز کیے جائیں, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جیسے دوسرے کنٹریز ہیں اس میں جتنا برا حال ہے پاکستان کا نہیں ہے, لیکن میں ایز اے پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ جو فکر مند ہوں کہ یہ ساری چیزیں کتنے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں اور کتنے لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. ہماری کتنی فیصد آبادی پڑھی لکھی ہے, کتنوں کو یہ جو ہمارے ٹاک شوز اور میسیجز ہیں یہ سمجھ میں آ رہے ہوں گے, کتنوں کی ایجوکیشنل لیول اتنی ہے جو یہ سمجھ پا رہے ہوں گے, ہم لوگ کتنا انسائیڈ اور ان ڈیپتھ گئے ہیں. 70% ہماری آبادی گاؤں میں رہتی ہے, تو ان کے ہاں لاک ڈاؤن ہے, ان کے ہاں سوشل ڈسٹینسنگ کا کانسیپٹ دیا ہے ہم نے, ان کے ہاں ہم نے صابن اور پانی کی اتنی فراہمی ہے, صاف پانی کی فراہمی کہ جس سے وہ ہاتھ دھو سکیں, ان کے پاس ایک کمرہ ہے جس میں وہ آئسولیشن کر سکیں, ان کے پاس ہیلتھی فوڈ ہے جس سے وہ اپنی امیونٹی مینٹین کر سکیں. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بڑے شہروں میں تو کی جا سکتی ہیں, لیکن جہاں پہ ہماری اصل آبادی رہتی ہے وہاں پہ ہم نہیں کر پاتے. تو ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جس میں الیکٹرانک میڈیا بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. خاص طور پر آپ نے جب کہا کہ جو دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں 70% آبادی آپ نے کہا رہتی ہے, ان کا یہ جو ایک جملہ یا ڈائلاگ ہے اس کا کوئی جواب شاید ہمارے پاس نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ وارث ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اب یہ اللہ وارث ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا کا جواب جو ہے, اور جی یہ ہم اب زیادہ سننا شروع ہو گئے ہیں کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ نہیں یہ پاکستان میں اتنا خطرناک طریقے سے نہیں پھیلا, تو لوگ جو ہیں وہ زیادہ کانشیس نہیں رہے اور کہتے ہیں جو صحیح ہے جی کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوگا دیکھا جائے گا. تو یہ وہ آبادی جو جس پر کانشیس نہیں ہے, دیکھیں اس پہ
جی نہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہے. پاکستان اتنا ہمیں وہ بالکل کیئر فری نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم میس اسکریننگ نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے پاس ایک ہم لوگ ڈیولپنگ کنٹری ہیں، ہمارے پاس محدود وسائل ہیں. جو میس اسکریننگ پہ اگر ہم آئیں تو ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز نظر آئیں گے، اور لوگ چھپا بھی رہے ہیں، گاؤں والے آ نہیں رہے ہیں. ہمارے پاس تو پڑھے لکھے لوگ یہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں نا، تو ہمارے پاس فگرز تو وہ آ رہی ہیں. اصل تو یہ آئس برگ ہم دیکھ رہے ہیں نا، اصل فگرز ہمارے پاس ڈیٹا موجود نہیں ہے. تو اللہ پہ تو بالکل رکھنا چاہیے، کرنے والا اس کی ذات ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے. اپنی احتیاط بالکل لازم ہے. اچھا بالکل صحیح ہے. آپ مجھے عظیم صاحب یہ بتائیے کہ یہ ایک تو جو میں نے پہلے سوال چھوڑا تھا آپ کے لیے کہ اس کو ٹیسٹ کہاں سے کروایا ہے، کیا اس کو ڈاکٹرز نے اپروو کیا ہے، کیا ڈاکٹرز کی معاونت شامل رہی ہے انجینئرز کے ساتھ جب یہ آپ بنا رہے تھے، اور دوسرا ایک اور چھوٹی ڈیوائس میں آپ کے ساتھ ٹیبل پہ پڑی ہوئی دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے، یہ ایک اور ڈیوائس ہے کیا وینٹیلیٹر کی شکل؟ اچھا بیسیکلی ہماری یہ مکمل ٹیم ہے جس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمر شامل ہیں، ڈاکٹر فیصل شامل ہیں، انجینئر اسد اللہ خان شامل ہیں، انجینئر فیض شامل ہیں، انجینئر ضیاء، انجینئر ایاز ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور انجینئر بیگ دبئی سے، اور ڈاکٹر بیگ دبئی سے ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے، اور انجینئر محمد رضا جو اس کا سافٹ ویئر بنا رہے ہیں. تو ہماری مکمل ٹیم ایفرٹ ہے. انویسٹ لیب کے ہمارے پلیٹ فارم سے ہم اس کو یوز کریں، تو یہ انڈیویجول آفر نہیں ہے. اس کا سافٹ ویئر بھی بنایا جا رہا ہے. اب اس میں آپ کو دو چیزیں میں اس پہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. جو یہ والی ڈیوائس ہے اس کا ہم نے ڈیزائن، اس کی ویڈیو کیسے مینوفیکچرنگ ہے ساری اوپن سورس کی ہے، یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. دنیا میں کوئی بھی بندہ اس کو بنا سکتا ہے تاکہ پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج جائے. اس میں ہمیں کسی قسم کے کوئی پیٹنٹ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں کوئی رائٹس نہیں ہے، کیونکہ یہ وبائی امراض ہے پوری دنیا کے لیے، تو اس میں گلوبلی ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. جبکہ جو دوسری ڈیوائس ہے یہ سیم یہی فنکشن ہے، اس کا شارٹر ورژن ہے. اس کا ہم نے پیٹنٹ فائل بھی کیا ہے اور اس کا ہم نے ڈیزائن فائل بھی کیا. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ہم نے کیوں کیا. اچھا بیسیکلی یہ کیسنگ کے اندر تھی، کیسنگ میں نے اتار کے پھر اس کو یہ اس میں شارٹر ورژن کیا. یہ بیسیکلی دو ہوتے ہیں تو تاکہ آپ کو دکھا سکیں. اس کا پیٹنٹ اس لیے فائل کیا کہ تاکہ کوئی بھی اگر کمپنی اس کو اگر بنانا چاہے اس شارٹر ورژن کو تو ہم اس پہ کوئی پیسے چارج نہیں کریں گے، لیکن ہماری صرف ایک شرط ہوگی، کیونکہ اس کی کاسٹ 10,000 آ رہی ہے، اس کی کاسٹ تقریباً 13,000 کاسٹ آ رہی ہے. وہ اس کو 25,000 سے زیادہ نہیں سیل کرے گا، اور 50% جو پروفٹ ہے، جس طرح آپ نے اب ڈاکٹر عمر صاحب تھے جو آسٹریلیا سے بات کر رہے تھے کہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے یونیورسٹیز کو چاہیے ہوتے ہیں، وہ اپنا 50% جو ہے صرف پاکستان کے یونیورسٹی کے سائنٹسٹ کو اور انجینئرس کو وہ اس کے لیے ایلوکیٹ کرے گا. تو دنیا میں کوئی بھی کمپنی اس ڈیزائن کو بھی بنا سکتی ہے. یہ بھی ہمارا مشروط شرط ہے. ہم کچھ چارج نہیں کریں گے، ہم 1 روپیہ بھی اس پہ چارج نہیں کریں گے. اس کو موبائل ایپ کے ذریعے بھی یوز کر سکتے ہیں. ایک ڈاکٹر بیٹھا اپنے موبائل ایپ سے یوز کر سکتا ہے کہ اس پہ کتنے جو اس کی بریدنگ پر منٹ ہے وہ کتنی زیادہ ہو رہی ہے، کتنی کم ہو رہی ہے، آکسیجن لیول اس کو زیادہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. مکمل اس کا جو موبائل سسٹم کے ساتھ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایپ کے تھرو اس کو آپریٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ہو چکا ہے یا ابھی یہ پروسیس میں ہے، یعنی وہ اس کی موبائل ایپ تیار ہو چکی ہے، سافٹ ویئر بن گیا ہوا ہے، یا ابھی بنانا ہے آپ نے؟ اس کی موبائل جو ایپ ہے اس کو کیونکہ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے موبائلٹی اتنی کم ہے تو میکسیمم اس کو 1 ہفتے سے 10 دن تک لگیں گے. وہ فائنل ٹیسٹ ہو گیا؟ جی یہ والا ٹیسٹ ہو چکا ہے موبائل ایپ کے بغیر. موبائل ایپ کے بغیر تو یہ الیکٹریکلی تو ویسے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، مینولی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو ہم نے آلریڈی ڈاکٹرز کی مل کے ان کے ساتھ بنایا ہے. تو ہم نے تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس سے کوئی شرط نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن ہیومینٹی کے لیے اور پاکستان کے اچھے امیج کے لیے ہمارا یہ ڈیزائن اوپن اویلیبل ہے، کوئی بھی چاہے بنا سکتا ہے. اور اس ڈیزائن کے صرف مشروط شرط ہے کہ وہ جو بھی کمائے گا اس کا 50%. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنی دیر میں تیار کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو بڑے سائز کا یہ چھوٹا، یہ دونوں کا فنکشن سیم ہے؟ فنکشن دونوں کا سیم ہے. اچھا اب یہ کتنی دیر میں ایک وینٹیلیٹر تیار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی جو فی الحال ریسورسز ہیں ابھی تو مارکیٹس بند ہیں. اس کی جتنی بڑی ڈائی ہے، مطلب حکومت اگر اس کو تیار کرنا چاہے اپنے ہاسپٹلس کے لیے، اگر اس کو پروو کر لیتی ہے. سر یہاں پہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے. ہمیں حکومت سے کچھ نہیں چاہیے، نہ ہمیں فنڈس چاہیے، نہ کسی قسم کی ایڈ چاہیے. صرف اگر گورنمنٹ اس کو اپروو کر دیتی ہے، صرف اپروول ہمیں دے تو فرسٹ 100 ڈیوائسز ہم فری آف کاسٹ گورنمنٹ کو بنا کے ڈونیٹ کر دیں گے، جو کہ گورنمنٹ اپنے آگے جو انسٹیٹیوٹس بنائے ہوئے ہیں جو ہاسپٹلز وہاں پہ لگا سکتی ہے. اور ہمارے پاس آلریڈی جو ہے تقریباً 1,000 وینٹیلیٹرز کی فنڈنگ اویلیبل ہے ہمارے پاس. تو ہمیں گورنمنٹ سے صرف اس کا اپروول چاہیے صرف، اور ہمیں کسی قسم کے کوئی فنڈس نہیں چاہیے. ہمیں اس کی اویلیبلٹی ہے. تو اگر یہ بنائیں گے تو یہ میکسیمم جو ہے ایک ڈیوائس، یہ والی جو ایک ڈیوائس ہے، اگر اس کی ڈائی اویلیبل ہو اور اس کی بھی اویلیبلٹی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن میں آپ ایزیلی 10 سے 15 آپ ایزیلی بنا سکتی ہے، ڈپینڈ اپون دا اویلیبل ریسورسز، کیونکہ ابھی مارکیٹس بند ہیں، چیزیں نہیں مل رہی. رائٹ جی چلیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. آپ کو ضرورت ہے کہ حکومت اس کو چیک کرے، اگر یہ کام کی ڈیوائس ہے تو اس کو اپروول دے. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس جو آپ نے پوری دنیا کے ڈاکٹرز کے لیے اس کو اوپن کر دیا کہ وہ اس کو اس کے میکانزم کو چیک کر سکتے ہیں اور اسے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. مجھے ڈاکٹر عمر صاحب ایک چیز بتائیے، جو میں نے سوال آپ کے لیے چھوڑا تھا
کہ کیا آپ نے اس کو ہیومن سیمپل پہ اپلائی کیا ہے؟ آپ کی ڈیوائس لیب میں تو کام کر رہی ہے جو کہ تشخیص کر رہی ہے اس کی کورونا کی، تو کیا ہیومن سیمپل پہ ٹیسٹ ہو گیا ہے یا ابھی یہ ہونا باقی ہے؟ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر آپ اس کو مارکیٹ میں لا سکتے ہیں۔ جی پہلی بات تو میں 2-3 باتیں میں اپنی اس بار آپ کے سوال کے جواب کی طرف بھی آؤں گا۔ میں پہلے تھوڑا سا بات جو ڈاکٹر صاحبہ نے کی میس اسکریننگ کے حوالے سے، وہ کیونکہ میرے کام سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے، کیونکہ انہوں نے بہت اچھی یہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہے، بہت کم ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ایک اسٹڈی بھی آئی تھی، اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، چائنا کی اسٹڈی تھی جس میں یہ تھا کہ جتنے ٹیسٹڈ کیسز ہیں، آئی مین ڈاکیومنٹڈ کیسز، 80% آف دا ڈاکیومنٹڈ کیسز ایکچولی اوریجنیٹڈ فرام دا انڈاکیومنٹڈ کیسز، کہ آپ کے جو کیسز آپ کے نون ہیں ان کا سورس وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ 80% آف دا کیسز جن کو آپ جانتے ہیں ان کا سورس وہ لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہی نہیں کہ ان کے وہ کیوں، کیونکہ ٹیسٹ مہنگا ہے جی اور مشکل ہے، ٹائم لیتا ہے، اس لیے یہاں پہ اس طرح کی ڈیوائسز کی بہت ضرورت ہے جو بہت تیزی سے تاکہ زیادہ اسکریننگ ہو سکے، اسکریننگ کا سائز بڑھایا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، جی بالکل۔ اچھا، اب آپ کا جو سوال ہے اس میں بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو لمیٹڈ اسکیل پہ بھی ٹیسٹ کیا ہے، انسانی سیمپلز پہ ٹیسٹ ہم نے کیا ہے اور اس کے ریزلٹس پازیٹیو ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا ڈیو ٹو سم ریزنز، بٹ یہ کہ ہم نے اس کو انسانی سیمپلز میں ٹیسٹ کیا ہے، اس کے ریزلٹس بہت پازیٹیو ہیں، لمیٹڈ اسکیل پہ ہم نے کیا ہے۔ اس وقت ہمارا جو سب سے پہلا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس کو مارکیٹ میں لانے سے زیادہ سیمپلز پہ ٹیسٹ کیا جا سکے، تاکہ بالکل صحیح ہے۔ مقصد یہ کیونکہ ابھی ہمارے بھی ہر اور پوری دنیا میں پرابلم ہے کہ صحیح فگر ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ بہرحال بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ میں ایک مختصر بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں تو ایک بہت بڑا انسانی المیہ جس کا سامنا دنیا بھر میں ویسے تو ہے لیکن اسپین میں خاص طور پر میں آپ کو لے کر چلوں گا، جہاں پر پہلے تو وفات پانے والے پاکستانی جو ہیں وہ پی آئی کی فلائٹ کے ذریعے سے ان کی ڈیڈ باڈیز پاکستان پہنچ جاتی تھی، لیکن فلائٹ آپریشن معطل ہونے کے بعد وہاں پر ان کو دفنانا جو ہے وہ نہایت مشکل ہو گیا، کیونکہ ایک شخص کی تدفین پر 10 سے 12 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ اب وہاں پر جو سوشل ورکرز ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں، ان کو کس قسم کی مشکلات ہیں اور وہ کیا چاہ رہے ہیں، اور وہاں پر کس طرح سے قبر لیز پر ملتی ہے اور کیا پرابلمز ہیں، یہ آپ کو بتاتے ہیں، اور اس پر پاکستانی حکومت سے کیا ہیلپ انہیں درکار ہے۔ ایک مختصر بریک لیتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ اب نوید وڈائچ صاحب موجود ہیں اسپین سے، اور شاہد احمد شاہد صاحب موجود ہیں، 92 نیوز کے نمائندے ہیں، اور نوید وڈائچ صاحب جو ہیں سوشل ورکر ہیں۔ جو مسئلہ میں نے بریک پر جانے سے پہلے بیان کیا تھا اس پر میں دوبارہ ان دونوں مہمانوں سے بات کرنا چاہوں گا۔ نوید وڈائچ صاحب، مجھے پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو کورونا کی وجہ سے یا دیگر وجوہات کے بنا پر پاکستانی کمیونٹی کے لوگ جو وفات پا گئے ہیں، اب پہلے تو وہ پاکستان میں ان کی ڈیڈ باڈیز منتقل کر دی جاتی تھیں، فلائٹ آپریشن چل رہے تھے، لیکن اب کیا مشکلات پیش آ رہے ہیں وہاں پر تدفین کرنے میں ان افراد کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سر، بہت شکریہ۔ اب ہمیں یہاں پہ بہت سارے مشکلات آ رہے ہیں۔ ایک تو جو یہاں پہ قبر لی جاتی ہے وہ ہمیں رینٹ پہ ملتی ہے۔ اچھا جی۔ اور وہ ایک مدت کے لیے ہوتی ہے، اگر وہ کسی کے 5 سال کا ہمیں ایگریمنٹ کرتے ہیں تو جب ختم ہو جائے گا تو وہ اس کو وہاں سے باہر نکال کے پھینک دے گے، یا تو وہ کسی جگہ پہ، کیونکہ میرا جو تجربہ ہے اس لحاظ سے کچھ جلا دیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کسی جگہ پہ پھینک دیتے ہیں۔ ٹھیک، مدت پوری ہونے کے بعد۔ اس کے علاوہ جو اس کے اخراجات ہیں، اگر ہم پاکستان میں ڈیڈ باڈی ایک بھیجتے ہیں تو اخراجات یہاں سے کتلونیا سے صوبہ سے آتے تھے تقریباً 3200 یورو کے لگ بھگ۔ اگر وہی ہم ادھر دفنائیں گے تو ہر ایک قبرستان کے مختلف ہیں۔ جو بارسلونا کے نزدیک ایک قبرستان ہے، اگر ہم اس قبرستان میں ایک قبر خریدیں 15 سال کے لیے مردہ خانوں والوں کا، اور اس قبر کا جو خرچہ ہے 15 سال کا ایگریمنٹ، وہ تقریباً 7,000 سے لے کر 8,500 یورو تک ہے۔ 7,000 سے لے کر 8,500 یورو تک، یہ تو تقریباً 12 سے 15 لاکھ روپے پاکستانی بن جاتے ہیں 15 سال کے لیے آپ بتا رہے ہیں۔ اچھا، یہ 15 سال کا اگر ایگریمنٹ کریں بارسلونا قبرستان میں، اسی طرح یہ
مردہ خانے جو ہیں جن کو اسپانش میں تناتوریو کہتے ہیں جی ہر ایک کا اپنا اپنا علیحدہ ریٹ ہے, ہر ایک کا وہ دیکھتے ہیں کس حساب سے کیسے پیسے لینے ہیں. تو آپ بیسیکلی سماجی کارکن ہیں, آپ یہ اس سلسلے میں معاونت کرتے ہیں, تو کیا آپ پھر کیسے یہ کام کر پا رہے ہیں اور مشکلات کیا ہیں آپ کو؟ جی میں عرصہ دراز سے یہ خدمت سارا انجام دے رہا ہوں اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے. جو ابھی مجھے مشکلات پیش آ رہی ہیں یہ آج سے پہلے مجھے ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ٹھیک. سب سے پہلے تو ہمیں مشکلات یہ تھی جو یہاں کے رجسٹر و سول کہتے ہیں جس کو, یعنی کہ رجسٹرار پاکستان جیسے ہوتے ہیں, وہاں سے لیٹر نہیں ایشو کیے جا رہے تھے کیونکہ یہاں پہ ان لوگوں کو جو اسپانش لوگ ہیں ان کی بھی کافی سارے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. وہ کہتے تھے جو بغیر ڈیڈ باڈیاں بھیجنی ہیں ان کو ابھی روک دو. لیکن ہم نے الحمدللہ اپنی مدد آپ کے تحت, اس میں ہماری کونسلیٹ جو ہے اس کے عملے نے بھی میرے ساتھ بہت تعاون کیا. دن رات جب بھی کہتا ہوں سی جی صاحب کو وہ عدالت میں لیٹر لکھوانا ہو, میل کروانی ہو, جس جگہ بھی مجھے ضرورت پڑی انہوں نے میرا ساتھ دیا. رائٹ. اچھا مجھے اب شاہد احمد شاہد صاحب یہ بتائیے کہ اگر وہاں پر ہاسپٹل سے آپ نہیں ریسیو کرتے ڈیڈ باڈی کو تو کیا ہاسپٹل اپنے طور پر تدفین نہیں کرتے, کیا کرتے ہیں وہ پھر؟ جی اسد, پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اوورسیز جو ہے ان کے مسائل ڈسکس کرنے کا آغاز کیا ہے. جو اوورسیز کمیونٹی ہے دنیا بھر میں وہ جہاں جہاں بھی رہتی ہے وہ آپ کو اپنے موشن کے طور پہ ہمیشہ یاد رکھے گی. رہی بات ہاسپٹل سے لے کے بعد میں تدفین کے جو مراحل ہیں, تو جب تک یہ جو کرائسس چل رہا ہے اس میں وہ سردخانے میں منتقل کر دیتے ہیں پہلے مرحلے میں جو ڈیڈ باڈیز ہیں. سردخانے میں کافی عرصہ مطلب 90 دن تک جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ پڑی رہتی ہیں. 100 سالوں میں شاید یہ پہلی دفعہ ہے جو اتنی مشکلات ہیں. اور اوورسیز پاکستانی حکومت پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ہر موقع پہ وہاں پہ سیلاب آئے, وہاں پہ زلزلہ آئے, شوکت خان ہسپتال کے لیے چندہ اکٹھا کرنا ہو, عمران خان کی حکومت بنانے میں بھی جتنا کردار اوورسیز پاکستانیوں کا ہے شاید کسی کا نہیں ہے. تو اس وقت وہ شدید مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہیں. اس وقت انہیں ضرورت ہے کہ حکومت کوئی ایسے سٹیپ لے تاکہ ان کے دل جیت لے. وہ سٹیپس کیا ہو سکتے ہیں؟ مطلب فلائٹ آپریشن سب سے پہلا جو بنیادی کام ہے وہ تو یہ ہے کہ ڈیڈ باڈیز ہیں پوری دنیا کو سامنا ہے. اب اس میں فلائٹس تو نہیں چل رہی, تو ڈیڈ باڈیز ان کمرشل فلائٹس کے تھرو تو نہیں آ رہی. حکومت پاکستان کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں یورپ بہت بڑا ہے. اگر اسپین میں 10 ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں تو اٹالیا میں بھی 7 یا اس سے زیادہ پڑی ہیں. فرانس ہے, جرمنی ہے, ہالینڈ ہے, بیلجیم ہے, بہت سارے ممالک ہیں. اگر کوئی ایک طیارہ بھجوا دیا جائے جس پہ تمام ڈیڈ باڈیز اکٹھی کر کے پاکستان روانہ کی جا سکتی ہیں. ہماری کم از کم آخری خواہش یہ ضرور ہوتی ہے کہ ہمیں وطن کی جو مٹی ہے وہ نصیب ہو جائے. 2 گز زمین کا جو مطالبہ ہے وہ کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی, اور کچھ نہیں مانگ رہے. صرف یہی نہیں, میں اگر آپ کے توسط سے ایک اور بات کا بھی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ پاکستان پھنسے ہوئے ہیں جن کے ریزیڈنٹ کارڈ وہاں پہ ختم ہو گئے ہیں. کچھ لوگ جو ہے جو یہاں پہ ہیں, ان کے پیرنٹس یہاں پہ ہیں, بچے وہاں پہ ہیں, بچے وہاں پہ ہیں, پیرنٹس یہاں پہ ہیں, وہ بھی مسائل کا شکار ہیں. مسئلہ ایک نہیں ہے, بہت سارے مسائل ہیں. پہلا موقع ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو حکومت پاکستان کی ضرورت ہے. جی نوید صاحب, آپ کے خیال میں اس کا کیا حل ہے اس مسئلے کا کہ حکومت پاکستان کیا کرے؟ آپ نے بتایا کہ 12 سے 15 لاکھ روپے پاکستانی یا 7 سے 8.5 ہزار یورو جو ہیں وہ ایک شخص کی تدفین پہ خرچ ہو رہے ہیں, وہ بھی اگر آپ 15 سال کے لیے قبر لیں لیز پر, اس کے بعد پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکال کے وہ جلا دیتے ہیں یا ڈیڈ باڈی کو ویسٹ کر دیتے ہیں. ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنے پیروں کی ڈیڈ باڈیز کو اس طرح سے ویسٹ کرے, تو اب ایسی صورت میں ہو کیا سکتا ہے؟ جی بھائی جان, اس میں شاہد بھائی نے میری منہ کی ساری باتیں چھین لی ہیں. یہاں پہ ابھی ایسا ہے کہ ڈیڈ باڈیز اٹالیا میں کافی پڑی ہوئی ہیں, جن میں ایک میرا عزیز بھی ہے, اس کی بھی 1 ماہ سے پڑی ہوئی ہے. یہاں پہ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان اگر ہمارا ساتھ دے, وہ چاہے تو پورے یورپ سے ایک جہاز بھیجے ہمیں. جتنے بھی ایمبیسی سفیر ہیں ہمارے پاکستانی, ان کو پہلے آگاہ کریں کہ فلاں دن ہم ایک جہاز بھیج رہے ہیں, آپ جتنے بھی کاغذی کارروائی ہے ان کو مکمل کرو. ایک جہاز ہے وہ پورے یورپ سے جس جگہ پہ بھی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں ان کو اٹھائے اور پاکستان لے جائے. سب سے یہی بہتر اور بہترین حل ہے. اگر پاکستان کی گورنمنٹ جہاز پیرس بھیج سکتی ہے, اگر پاکستان گورنمنٹ جہاز لندن بھیج سکتی ہے, تو کیا وہ یہاں سے اسپین, اٹالیا, بیلجیم, ہالینڈ
इन मुल्कों से क्यों नहीं वो डेड बॉडीज उठा सकते? बिल्कुल सही है। हुकूमत अगर पाकिस्तान बिल्कुल शाहिद अहमद शाह भी बड़ी मुनासिब बात की है। उन्होंने कहा कि जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है उसने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसकी हुकूमत को सपोर्ट किया है और इस जमात को सपोर्ट किया है। तो आज पाकिस्तानी कम्युनिटी, ओवरसीज़ कम्युनिटी इस हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकाला जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।